हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। दिल भी खुदा सबको कहाँ देता है और जानता खूब है, ये बात जमाना सारा जानता खूब है, ये बात जमाना सारा है। मुदर्रिस ही जो पत्थर को जबा देता है, क्या बात है, वाह भाई पत्थर को जबा देता है। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। वैसे ये छूट आ गए हैं, ये उलमा किराम की अच्छा धोखा से, वरना तो समझते हैं लोग कि ये हक सिर्फ शोरा का है, नात पढ़ने वालों का है कि नहीं। अल्लाह दे अच्छा जी, बंदा नवाजी। जी जी जी, चलिए, बहुत अच्छा आप समाप्त कर रहे हैं। और मैं आइए बड़े ही अदब व एहतराम के साथ उस अजीम शान खतीब की को दावत खिताब पेश करता हूँ। मेरी मुराद खतीब लासानी हजरत अल्लामा गुलाम सुबानी चिश्ती अजहरी, नायब शेखुल हदीस जामिया समदिया दारुल खैर फफून शरीफ हैं। आइए उनकी आमद को पूरी जिंदगी के साथ हम और आप दोनों हाथों को बुलंद करके इस्तकबालिया पेश करें। नारे तकबीर, अल्लाहु नारे रिसालत, हज़रत अल्लामा गुलाम सुबानी साहब क़िबला जिंदाबाद, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, आस्ताने आलिया फफून शरीफ जिंदाबाद, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद। इस इजलास में शिरकत फरमा रही बावकार और कद आवर इल्मी शख्सियात, मिंबर नूर पर तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाओ हुफ़ाज़ो क़ुर्राए किराम व सामईन अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, एक तारीखी और अजीम इजलास में हम और आप शिरकत की सआदतें हासिल कर रहे हैं। बेशक यकीनन ये हम सब की खुशनसीबी है कि आज दुनियाए इल्म व फज़ल के बड़े बड़े आफताब व माहताब की ज़ियारत से फैज़याब होंगे और उनके कीमती इरशादात से भी महसूस होंगे। हज़रात, माशाअल्लाह स्टेज पर जमाअत के बावकार उलमाए किराम, खुतबा और दर्सगाह के काबिल असातिज़ा जलवा फरमा हैं। इन हजरात की मौजूदगी में मैं बिल्कुल इस लायक नहीं हूँ कि कोई पैगाम दूं और कुछ आकर के इल्मी बातें करूं। बहुत अजीम हजरात यहाँ भी तशरीफ फरमा हैं और अपनी क़यामगाहों पे भी तशरीफ फरमा हैं। इनके सामने मैं एक तिफ़्ल मकतब हूँ और इब्तिदा में कुछ देर के लिए मैं आपकी खिदमत में हाजिर आया हूँ कि अपने टूटे फूटे अंदाज में
اللہ اور اس کے رسول جل وعلا و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کچھ پیغام، اللہ اور اس کے رسول کی کچھ تعلیمات آپ تک ہم پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ انداز تو اتنا شوخ نہیں ہے کہ ہماری باتیں آپ کے دلوں میں اتر جائیں، لیکن آپ کی بارگاہ میں گزارش ہے کہ اس پہ نظر نہ رکھیے گا کہ انداز کیسا ہے، بیان کیسا ہے، کہہ کون رہا ہے، اس پہ نظر رکھیے گا کہ کیا باتیں کہی جا رہی ہیں۔ باتیں اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات کی روشنی میں انشاءاللہ رہیں گی، تو گزارش ہے کہ باتوں کو محبت اور توجہ کے کانوں سے سماعت کریں، اور اللہ توفیق دے تو ان باتوں کو اپنی عملی زندگی میں داخل کرنے کی کوشش کریں۔ بے شک بے شک۔ آئیے ایک مرتبہ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ ساری کائنات کے مالک و مختار، حبیب پروردگار، رحمت عالم، نور مجسم، شفیع الامم، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پرانوار میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا۔ اس رب العالمین نے اپنی رحمت اور اپنے فضل و احسان سے انسان بنانے کے ساتھ ساتھ ہمیں مومن و مسلمان بنایا۔ بے شک۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا ایسا انعام و اکرام ہے جس کی قدر کو نہ تو ہم سمجھ سکتے ہیں اور نہ ہی جس پر ہم اپنے خدا کا کما حقہ شکر ادا کر سکتے ہیں۔ بے شک۔ یہ اس کا فضل و انعام اور احسان کہ ہمیں انسان بنایا، اشرف المخلوقات میں پیدا کیا، اور مومن و مسلمان بنایا، اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ ان عظیم نعمتوں سے اللہ نے ہمیں سرفراز فرمایا۔ اس رب العالمین نے اپنے محبوب کی شکل میں ہمیں ایک زندگی گزارنے کا نمونہ اور آئینہ عطا کیا۔ بے شک۔ احسان پر احسان وہ فرماتا رہا، انسان بنایا، مسلمان بنایا، محبوب کی امت میں پیدا کیا، محبوب جیسا ایک پیارا انسان ہمارے لیے نمونے کے طور پر عطا کیا۔ تو اے میرے محترم، یہ پروردگار عالم کے فضل پر فضل اور احسان پر احسان ہے ہمارے اوپر، جن پر ہم اپنے رب کا شکر نہیں ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا کیا، اور اس کے بعد اپنے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں ہمیں زندگی گزارنے کا ایک نمونہ عطا کیا، ہمیں زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بتایا، ایک عملی نمونہ دیا کہ جن کو دیکھ کر کے ہم اپنی زندگی کیسے گزاریں، یہ چیز انہیں دیکھ کر کے ہم سیکھیں اور حاصل کریں۔ لیکن اے میرے محترم، آج جو امت مسلمہ ہے، آج جو یہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے، اس امت کا حال یہ ہے کہ یہ امت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، آقا کا جو کردار ہے، جو اخلاق ہے، ان تمام چیزوں سے ہم دور ہو چکے ہیں۔ بے شک۔ آج ہم اپنے پیغمبر کے کردار سے دور ہو چکے ہیں، ہم اپنے پیغمبر کے اخلاق سے دور ہو چکے ہیں، ہم پیغمبر کی تعلیمات سے دور ہو چکے ہیں۔ اے میرے محترم، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے جو خدا نے ہم کو تعلیمات دی ہیں، جو اللہ نے ہم کو پیغامات عطا کیے ہیں، انشاءاللہ کچھ دیر ہم قرآن اور احادیث کی روشنی میں ان پہ گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ اے میرے محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پر قرآن نازل کیا، اور قرآن تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے۔ اس قرآن میں خدا نے اپنے محبوب کے توسط سے اس امت کو یہ پیغام دیا اور ارشاد فرمایا، وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ۔ ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، کبھی آپس میں جھگڑا مت کرنا، کبھی آپس میں اختلاف مت کرنا، ورنہ تم ناکام ہو جاؤ گے اور تمہاری قوت کا خاتمہ ہو جائے۔
بے شک واہ 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 بہت خوب بہت خوب. یہ اللہ کا فرمان ہے. دنیا کا کوئی انسان کتنا ہی بڑا ماہر نفسیات ہو جائے، کتنا ہی بڑا ماہر نفسیات ہو جائے، لیکن خدا کو انسانی نفس کے بارے میں جو علم ہے اس علم کے عشر عشیر کو بھی ماہر نفسیات نہیں پہنچ سکتا. اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اللہ نے اس کے اندر فطرت رکھی ہے، اللہ نے پورا ڈیزائن کیا ہے. اللہ کو معلوم ہے کہ انسان کے لیے کون سی چیزیں فائدہ مند ہیں اور کون سی چیزیں نقصان دہ ہیں اور کس کام کرنے پر کون سا اثر مرتب ہوتا ہے. خدا سے بہتر کوئی نہیں جانتا. ارشاد فرما دیا لا تنازعوا، آپس میں کبھی اختلاف مت کرنا، آپس میں کبھی جھگڑا مت کرنا، آپس میں لڑائی مت کرنا. فتفشلوا، ورنہ تم ناکام ہو جاؤ گے، تم فیل ہو جاؤ گے. وتذهب ريحكم، اور تمہاری جو قوت ہے قوت کا خاتمہ ہو جائے گا، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. اے میرے محترم، یہ جو پیغام اور تعلیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو عطا کی ہے، آج ہم جائزہ لیں اپنا، اور ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں، محاسبہ کیجئے، گریبان میں جھانک کر دیکھیے کہ اللہ کے اس ارشاد پر ہم کتنا عمل کریں. بے شک واہ واہ بہت خوب حضرت. اللہ کے اس پیغام پر یہ امت کتنا عمل کر رہی ہے. اللہ کے اس پیغام پر آپ ادھر توجہ دیں. ہم آپ سے مخاطب ہیں، آپ ہم سے مخاطب رہیے، ٹھیک ہے؟ باقی ادھر روڈ ہے اور ادھر آنے جانے والے تو سب چلتا ہی رہے گا. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے اس پیغام پر ہم نے کتنا عمل کیا. اے میرے محترم، آج چونکہ ہم نے اس پر عمل نہیں کیا تو اس کا نتیجہ بھی ہمارے سامنے. آج ہماری قوت اکھڑ چکی ہے، آج ہماری ہوا اکھڑ چکی ہے، قوت کا خاتمہ ہو چکا ہے. اقوام عالم کی نظروں میں آج ہماری کوئی اہمیت نہیں بچی ہے. آج ہم بے قیمت ہو چکے ہیں، بے وزن ہو چکے ہیں. ہمارا کہیں کوئی شمار نہیں ہے، ہمارا کہیں کوئی وزن نہیں ہے، ہم بے اوقات سمجھے جاتے ہیں. اے میرے محترم، آج ہم کروڑوں کی تعداد میں ہیں، اور اگر ہم عالمی تناظر میں دیکھیں تو ہم ارب کی تعداد میں ہیں. ہم 200-250 ارب کی تعداد کو پہنچ رہے ہیں. اتنی بڑی تعداد، اور اس کے بعد حال یہ ہے کہ ہم بے قیمت سمجھے جا رہے ہیں، ہم بے وزن سمجھے جا رہے ہیں. ہندوستان کے اندر ہم کروڑوں کی تعداد میں ہیں، لیکن آج ہماری ویلو کیا ہے؟ آج ہندوستان کے اندر ہماری حقیقت کیا ہے میرے محترم؟ اے ایمان والو، جب 313 تھے تو ان 313 نے ایک تاریخ رقم کر دی تھی، کیونکہ انہوں نے اللہ کی تعلیم پر عمل کیا تھا، مصطفیٰ کے پیغام پر عمل کیا تھا. اور آج ہم اللہ کے پیغام کو چھوڑ چکے ہیں، مصطفیٰ کی تعلیمات کو چھوڑ چکے ہیں. اس لیے کروڑوں میں ہے لیکن کوئی ہمارا وزن نہیں ہے اور ہماری کوئی اوقات نہیں. بے شک واہ واہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت اصلاح معاشرہ کانفرنس، نعرے تکبیر. واہ واہ بہت خوب. اے ایمان والو، اللہ نے تو آپ کو مصطفیٰ جیسا ایک نمونہ عطا کیا تھا زندگی گزارنے کا. ہماری معاشرتی زندگی کیسے ہو؟ مصطفیٰ کی سیرت میں موجود ہے. ہماری خانگی زندگی کیسی ہو؟ مصطفیٰ کی سیرت میں موجود ہے. بے شک. اے میرے محترم، اگر ہم پولیٹیکل میں جا رہے ہیں تو ہمارا پولیٹیکل کریئر کیسا ہو؟ مصطفیٰ کی سیرت میں موجود ہے. اگر ہم تاجر ہیں تو ہم تجارت کیسے کریں؟ مصطفیٰ کی سیرت میں موجود ہے. سب کچھ سیرت میں موجود ہے. لیکن آج ایک طرف ہم اپنے آپ کو عاشق مصطفیٰ کہتے ہیں، ایک طرف ہم اپنے آپ کو مصطفیٰ کا دیوانہ، مصطفیٰ کا شیدائی، مصطفیٰ کا چاہنے والا کہتے ہیں، اور دوسری طرف ہمارا حال یہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حیات طیبہ ہے، اس کے جو مختلف شعبے ہیں، ان شعبوں کی ہم کو خبر ہی نہیں. بے شک. کیسا عاشق ہے جسے معشوق کی زندگی کی خبر نہیں ہے؟ کیا ایسا بھی کوئی عشق ہوتا ہے؟ ایسا بھی عشق ہوتا ہے؟ ایسی بھی غلامی ہوتی ہے کہ آپ کو اپنے آقا کی سیرت کی خبر نہیں ہے، اپنے آقا کی زندگی کی خبر نہیں ہے، اپنے آقا کے ارشادات کی خبر نہیں ہے. اے ایمان والو، آپ کی جو کامیابی ہے، آپ کی جو ترقی کا راز ہے، وہ کہیں اور نہیں ہے، وہ مصطفیٰ کی تعلیمات پر عمل کرنے میں ہے اور مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا مضبوطی کے ساتھ گلے میں ڈال لینے میں ہے.
ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ شریف میں ایک صحابی رسول حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد انہوں نے سرکار سے عرض کیا، یا رسول اللہ حل للاسلام من منتہن، عرض کرتے ہیں حل للاسلام من منتہن، یا رسول اللہ یہ جو اسلام بڑی ترقیوں پر جا رہا ہے، یدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو کیا اس کی کہیں پر کوئی انتہا بھی ہوگی، یا اسی طرح اسلام بڑھتا چلا جائے گا اور پوری دنیا میں چھا جائے گا؟ یہ جو اسلام بڑھ رہا ہے کیا اس کی کوئی انتہا بھی ہوگی؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نعم، اس کی انتہا بھی ہوگی۔ پھر آقا ارشاد فرماتے ہیں ای بیت من اہل العرب والعجم اذا اراد اللہ بہم خیرا ادخل علیہم الاسلام، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ عرب یا عجم جہاں پر بھی جس گھر پر اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، جس گھر پر اپنی رحمتیں نازل کرنے کا ارادہ فرماتا ہے، جس گھر کے لوگوں کے ساتھ اللہ بہتری کا ارادہ فرماتا ہے، ادخل علیہم الاسلام، ان کے گھر میں اللہ دین اسلام داخل فرماتا ہے۔ بے شک بے شک، واہ واہ واہ، اللہ کیا کرتا ہے؟ اسلام داخل فرما دیتا ہے، اسلام داخل ہو جاتا ہے۔ وہ صحابی عرض کرتے ہیں ثم مہ، یا رسول اللہ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اے میرے محترم، اس کے بعد میرے آقا نے جو فرمایا ہے اسے غور سے سنیں، اور خدا توفیق دے تو اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثم تعودون فیہا اساود صبا یضرب بعضکم رقاب بعض، میرے پیغمبر فرماتے ہیں کہ اس طرح سے اسلام آگے بڑھے گا، اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ آقا فرماتے ہیں اس کے بعد یہ ہوگا ثم تعودون فیہا اساود صبا، پھر تم لوگ زہریلے سانپ بن کر کے اپنے پھن کھڑا کر کے، اور زہریلے سانپ کی طرح پھن کھڑا کر کے تم معاشرے کے اندر تیار ہو جاؤ، زہریلے سانپ بن جاؤ گے، کالے سانپ بن جاؤ گے جو اپنے پھن کو ہر وقت تیار رکھتا ہے۔ یضرب بعضکم رقاب بعض، اور تم آپس میں ایک دوسرے کے خون کے اور آبرو کے پیاسے ہو جاؤ گے، ایک دوسرے کی آبرو کے پیاسے ہو جاؤ گے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جاؤ گے۔ جب ان صحابی رسول نے سرکار کا یہ ارشاد سنا تو انہوں نے عرض کیا کلا واللہ انشاءاللہ یا رسول اللہ، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ یہ جو ایمان والے ہیں یہ کالے سانپ بن جائیں، یہ جو ایمان والے ہیں یہ ایک دوسرے پر اپنا پھن کھڑا کر کے مقابلے میں آ جائیں، یا رسول اللہ انشاءاللہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا نعم والذی نفسی بیدہ، اس خدا کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، میری امت ایک دن ان حالات کا شکار ہو جائے گی۔ بے شک بے شک، اور شاید آج ہم ان حالات کا شکار ہو گئے ہیں۔ آج جو ہمارے ایمانی بھائی ہیں ہم ایک دوسرے کی عزت و آبرو پر ہمیشہ حملہ کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں کہ کسی کی بات کی ہم کو کوئی خبر ملے اور فوراً ہم اس کو جا کر کے چوراہے پر بیان کریں، کسی کے گھر کی ہم کو کوئی بھنک ملے اور ہم جا کر کے اس کو ٹیلی کاسٹ کر دیں، سوشل میڈیا پر نشر کر دیں۔ اے میرے محترم، یہ مصطفیٰ کی تعلیم نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کا دین نہیں ہے، مصطفیٰ کی تعلیم اس سے ہٹ کر کے ہے۔ مصطفیٰ کی تعلیم میں انسانیت ہے، مصطفیٰ کی تعلیم میں اخلاق ہے، مصطفیٰ کی تعلیم میں کردار ہے۔ تو خدا نے آپ کو مصطفیٰ کا امتی بنایا ہے، لہذا مصطفیٰ کے امتی بنیے، ان کے اخلاق و کردار کو اور ان کے تعلیمات کو آپ اپنے سینے سے لگائیے اور اپنی زندگی میں داخل کیجیے۔ بے شک، واہ واہ واہ، بہت خوب حضرت۔ اے میرے محترم، آج ہمارا معاشرہ تباہ ہو رہا ہے، طرح طرح کی خامیاں آج ہمارے معاشرے کے اندر داخل ہو گئی ہیں، طرح طرح کی برائیاں ہمارے معاشرے میں داخل ہو گئی ہیں۔ آج ہماری بد اخلاقی کا یہ حال ہے کہ کچھ پوچھئے ہی نہیں، اخلاق کے نام پر آج ہمارے اندر کچھ نہیں پایا جا رہا ہے۔
آج اگر ہمارا پڑوسی بھوکا ہو تو ہم کو اس کے بھوک کی احساس نہیں ہوتا. اگر پڑوسی بیمار ہے تو اس کی بیماری کا ہم کو احساس نہیں ہوتا. کسی بھی حالت میں ہے ہم کو اس کی حالت کا احساس نہیں ہوتا. اور جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ ہم آپس میں لڑ رہے ہوں, ہم کسی کو کاٹنے کے لیے دوڑ رہے ہوں. اے میرے محترم, کاش مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جن کے آپ امتی ہیں ان کے ارشادات اور ان کی سیرت کو اپنے سامنے رکھتے اور دیکھتے کہ مصطفیٰ نے زندگی گزارنے کا کیا طریقہ بتایا ہے. بے شک. ایک صحابی رسول ہیں, سبحان اللہ. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ شریف میں حاضر ہوتے ہیں حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور سرکار سے پوچھتے ہیں مل اسلام یا رسول اللہ, یا رسول اللہ اسلام کیا ہے, یا رسول اللہ اسلام کیا ہے. کبھی آپ نے یہ سمجھنے کی اور سوچنے کی اور پوچھنے کی کوشش کی کہ کبھی آپ بھی سوچتے اسلام کیا ہے, کسی سے پوچھتے اسلام کیا ہے, اسلام کسے کہتے ہیں؟ اور اگر نہ پوچھتے تو اگر خدا توفیق دیتا تو کتابوں کا مطالعہ کرتے, اس میں لکھا ہے صحابہ نے مصطفیٰ سے پوچھا اور مصطفیٰ نے صحابہ کو سارے جوابات عطا کیے. بے شک. اسلام کیا ہے سوال کرتے ہیں, میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں طیب الکلام و اطعام الطعام. واہ واہ واہ. اسلام اگر پوچھنا چاہتے ہو تو اسلام نام ہے میٹھی گفتگو, پاکیزہ اور اچھی گفتگو کا, و اطعام الطعام اور بھوکوں کو کھانا کھلانے کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ, بہت خوب. ہمارے آقا نے اسلام کی جو ڈیفینیشن بیان فرمائی, جو تعریف کی, اس میں دو چیزیں ذکر فرمائی ہیں. اچھا بولنا, گفتگو میں پاکیزگی ہو, گفتگو میں مٹھاس ہو, گفتگو میں انسانیت ہو. اے میرے محترم, اس کو مصطفیٰ نے اسلام قرار دیا. اور بھوکے کو کھانا کھلانا. اے میرے محترم, اگر آپ کی گفتگو میں مٹھاس نہیں ہے, اگر آپ بھوکے کو کھانا نہیں کھلاتے ہیں, تو خود آپ اپنے اسلام کا جائزہ سرکار کے جواب کی روشنی میں لے لیجئے اور سمجھیے کہ آپ اسلام کے کتنے معیار پر ہیں اور آپ اسلام کے کتنے پانی میں ہیں. بے شک بے شک. واہ واہ واہ, بہت خوب. سرکار نے فرمایا طیب الکلام و اطعام الطعام, بھوکوں کو کھانا کھلانا اور گفتگو میں پاکیزگی کا ہونا, گفتگو میں مٹھاس ہونا. آج ہماری گفتگو میں مٹھاس نہیں ہے, آج ہماری گفتگو میں پاکیزگی نہیں ہے, آج ہماری زبان درست نہیں رہ گئی ہے. اے میرے محترم, تو اسلام کے تعلق سے میرے پیغمبر نے یہ ارشاد فرمایا اگر اچھے مسلمان بننا چاہتے ہیں, اگر مسلمان بننا چاہتے ہیں تو ان چیزوں کو اپنے اندر داخل کرنا پڑے گا. بے شک بے شک. صرف زبان سے ہم اپنے کو مسلمان کہتے رہیں تو خدا کی بارگاہ میں اس کا کوئی مطلب نہیں ہوگا, اس کی کوئی قیمت اور اہمیت نہیں ہوگی کہ ہم زبان سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے رہیں, ہم اپنے دماغ میں اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے رہیں. آدھار کارڈ پہ ہمارے لیے اسلامی نام لکھ دیا جائے یا ہمارا نام محمد یا احمد رکھ دیا جائے. یاد رکھیں, ناموں میں کچھ نہیں ہوتا ہے, ناموں سے کچھ نہیں ہوتا ہے. مصطفیٰ نے جو معیار دیا ہے اس معیار پر اگر کھرے اترتے ہیں, مصطفیٰ کی کسوٹی پر کھرے اترتے ہیں تو صاحب اسلام ہیں, صاحب ایمان ہیں. اور اگر مصطفیٰ کے معیار پر پورے نہیں اترتے تو صرف اپنے دماغ میں مسلمان سوچنے سے مسلمان نہیں ہوتے. بے شک بے شک. واہ واہ واہ. آقا نے فرمایا طیب الکلام و اطعام الطعام, گفتگو میں پاکیزگی ہو, مٹھاس ہو, میٹھا بولنا اور بھوکے کو کھانا کھلانا. پھر عرض کرتے ہیں ومل ایمان یا رسول اللہ, یا رسول اللہ ایمان کیا ہے, یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا الصبر والسماع, صبر کرنا اور سخاوت و فیاضی کرنا, درگزر کر دینا. کسی کو سے غلطی ہو گئی, السماح اس کا معنی فیاضی کرنا بھی ہوتا ہے اور اس کا معنی درگزر کر دینا بھی ہوتا ہے, معاف کر دینا بھی ہوتا ہے. میرے آقا نے فرمایا کہ ایمان نام ہے صبر کرنے کا اور لوگوں کو معاف کر دینے کا اور لوگوں کے درمیان فیاضی کرنے کا. بے شک. آج ہم دیکھیں کہ مصطفیٰ نے جو ایمان کی تعریف بیان فرمائی ہے, اس تعریف کے مطابق ایمان کے ہم کس مرتبے پر ہیں؟ ہم حقیقت میں مومن ہیں یا صرف ہمارے دماغ میں ہم مومن ہیں؟ خدا کی بارگاہ میں بھی ہمارے مومن ہونے کا کوئی مطلب ہے یا صرف ہم اپنے خیالات میں مومن ہیں؟ اے میرے محترم,
خیالات میں مومن ہونے سے کام نہیں چلے گا. اگر مومن بننا ہے تو خدا کی بارگاہ میں مومن بنیے, بے شک. اور خدا کی بارگاہ میں بننا ہے تو مصطفیٰ کے دیے معیار پر پورے اتریے, اور مصطفیٰ نے جو تعلیم دی ہے اس کو اپنے گلے سے لگائیے. بے شک بے شک, واہ واہ اللہ واہ. فرماتے ہیں ایمان نام ہے صبر اور سماحت کا. صبر ہو, اگر کوئی آپ کو اذیت پہنچا رہا ہے آپ اس پہ صبر کریں, اگر کوئی تکلیف پہنچا رہا ہے آپ اس پہ صبر کریں. اور سماحت و سخاوت و فیاضی, عفو و درگزر, یہ چیزیں جب آپ کے مزاج میں داخل ہو جائیں, آپ کے اندر آ جائیں, تو سمجھیے کہ اب ایمان آیا ہے. بے شک بے جب شک. تک کہ آپ کے اندر صبر کرنے کا مادہ نہیں ہے, جب تک کہ آپ کے اندر لوگوں کو معاف کرنے کا مادہ نہیں ہے, جب تک کہ آپ کے اندر لوگوں پہ خرچ کرنے کا مادہ جذبہ نہیں ہے, واہ واہ. مسلمان کون ہے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے آقا فرماتے ہیں کہ افضل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. بے شک, واہ واہ واہ, سبحان دوسرا اللہ. مسلمان محفوظ رہے, زبان سے بھی اور ہاتھ سے بھی. نہ تو ہاتھ کسی مسلمان کے خلاف اٹھے, نہ تو زبان کسی مسلمان کے خلاف کھلے. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ دو خوبیاں پیدا ہو جائیں تو تم افضل مسلمان ہو گئے, اور اگر یہ خوبی نہیں ہے تو تم ابھی افضل مسلمان نہیں ہو پائے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت اصلاح معاشرہ کانفرنس علماء اہل سنت, نعرے تکبیر, واہ واہ واہ. اے میرے محترم, مصطفیٰ سے پوچھو افضل مسلمان کون ہے. مصطفیٰ نے جواب دیا افضل مسلمان کون ہے. آج ہمارے یہاں افضلیت کا معیار بدل گیا. آج یہ مصطفیٰ کے چاہنے والے جو عاشق مصطفیٰ عاشق رسول اپنے کو کہتے ہیں, اے میرے محترم, آج ہمارے معاشرے میں افضلیت کا معیار اور پیمانہ بدل چکا ہے. ہم نے افضلیت کے معیار کے طور پر وہ نہیں لیا جو مصطفیٰ نے دیا تھا. مصطفیٰ نے فرمایا تھا اگر افضل مسلمان بننا چاہتے ہو زبان پہ کنٹرول کرو, افضل مسلمان بننا چاہتے ہو ہاتھ پہ کنٹرول کرو. تمہاری زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے, تمہارے ہاتھ سے کسی مسلمان کو اذیت نہ پہنچے. جب یہ خوبیاں قائم ہو جائیں تو تم افضل مسلمان ہو گئے ہو. اے میرے بھائی, آج ہماری زبان سے دوسرے ایمانی بھائیوں کی غیبت بھی ہو رہی ہوتی ہے, ہماری زبان سے چغلی بھی ہو رہی ہوتی ہے, ہماری زبان سے مکر و فریب بھی ہو رہا ہوتا ہے, ہماری زبان سے سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. ہم برائی بھی کر رہے ہوتے ہیں, ہم گالی بھی بک رہے ہوتے ہیں, ہم جھوٹ بھی بول رہے ہوتے ہیں, ہم غیبت بھی کر رہے ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارا تصور یہ ہوتا ہے کہ ہم بڑے افضل مسلمان ہیں کیونکہ ہمارا تعلق فلاں برادری سے ہے یا ہم فلاں سلسلے میں مرید ہو گئے ہیں, اس لیے اب ہم افضل ہو گئے ہیں. یاد رکھو, اگر آپ چشتی ہیں تو صرف چشتی ہونے سے افضل نہیں ہو جائیں گے, اگر آپ قادری ہیں تو قادری ہونے سے افضل نہیں ہو جائیں گے, اگر آپ برکاتی ہیں برکاتی ہونے سے افضل نہیں ہو جائیں گے, مصباحی ہیں مصباحی ہونے سے افضل نہیں ہو جائیں گے. مصطفیٰ نے افضلیت کا جو معیار دیا ہے, جب اس معیار پر قائم ہو جائیں گے تب افضل بن پائیں گے. نسبتیں کچھ بھی ہو, نسبتوں سے آپ کی افضلیت کا کوئی تعلق نہیں. بے شک بے شک, واہ واہ واہ, بہت خوب حضرت, واہ واہ. میرے آقا فرماتے ہیں اگر افضل مسلمان بننا چاہتے ہو تو افضل مسلمان بننے کا نسخہ یہ ہے کہ اپنی زبان کو درست کر لو اور اپنے ہاتھ کو درست کر لو. تمہاری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے اور تمہارے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. بے شک بے شک. اے میرے بھائی, آج ہم ذرا اپنا جائزہ لیں. آج ہماری جو زبان ہے, ہم اپنے گھر میں اپنی بیوی کو تکلیف پہنچاتے رہتے ہیں زبان سے, بچوں کو تکلیف پہنچاتے رہتے ہیں, آس پڑوس کے جو لوگ ہوتے ہیں ہم ان کو اپنی زبان سے تکلیف پہنچاتے رہتے ہیں. اپنے ہاتھ سے بھی ہم تکلیف پہنچانے میں کوتاہی نہیں کرتے. ہماری زبان سے بھی لوگوں کو تکلیفیں پہنچ رہی ہیں, ہمارے ہاتھ سے بھی تکلیفیں پہنچ رہی ہیں. تو اگر حقیقت میں مصطفیٰ کی محبت ہے دل کے اندر تو مصطفیٰ نے جو یہ تعلیم عطا کی ہے اس تعلیم کو گلے سے لگائیے, اس تعلیم کو اپنے اندر داخل کیجئے اور اس انداز میں اپنے آپ کو تیار کیجئے کہ جب آپ کسی کے درمیان ہوں, اگر غیر لوگوں کے درمیان ہوں تو آپ کو دیکھ کر, آپ کی گفتگو کی مٹھاس کو دیکھ کر کے, آپ کی گفتگو کی پاکیزگی کو دیکھ کر کے, آپ کے اخلاق کی بلندی کو دیکھ کر کے
وہ جس کے درمیان آپ ہو وہ کہہ اٹھے کہ جب مصطفیٰ کا چاہنے والا اتنا پاکیزہ اور اتنا میٹھا ہے تو وہ مصطفیٰ کتنا میٹھا ہوگا. واہ 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 واہ، بہت خوب. اے میرے محترم، پھر وہ صحابی رسول عرض کرتے ہیں ای الایمان افضل، یا رسول اللہ اب یہ بتائیے کہ کون سا ایمان سب سے افضل ہے، سب سے افضل مومن کون ہے؟ صحابہ نے سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سارا کچھ پوچھ لیا ہے ہم لوگوں کے لیے. اگر ہم اپنی زندگی کی اصلاح چاہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں در در کی ٹھوکر کھانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے آقا کی سیرت میں سب موجود ہے، بے شک ان کے ارشادات میں سب موجود ہے، ان کے کردار میں سب موجود ہے. بے شک بے شک. عرض کرتے ہیں ای الایمان افضل، یا رسول اللہ ذرا یہ بتائیے کہ افضل مومن کون ہے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں خلق حسن، اگر کوئی اچھا اور افضل مومن بننا چاہتا ہے تو اس کا معیار اور پیمانہ یہ ہے کہ اپنے اخلاق کو اچھا کر لے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. اخلاق کو اچھا کر لے. اگر اخلاق اچھا ہو گیا تو وہ افضل مومن بن گیا. اے میرے بھائی، اگر اخلاق اچھا ہے تو اس کا تعلق چاہے کسی برادری سے ہو، چاہے وہ خاص صاحب ہو، چاہے منصوری ہو، چاہے انصاری ہو، چاہے حجام ہو، اگر اس کا اخلاق اچھا ہو گیا تو مصطفیٰ کی دی ہوئی کسوٹی اور پیمانے کے مطابق وہ افضل مومن ہو گیا. اب اس کو افضلیت کے لیے کچھ اور کرنے کی ضرورت ہے. بے شک بے شک. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. اخلاق بہت خوب حضرت. واہ واہ. سرکار فرماتے ہیں خلق حسن، افضل مومن وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہو. اور اخلاق کو لے کر کے میرے مصطفیٰ نے اتنی سخت تاکیدات و تنبیہات فرمائی ہیں کہ مصطفیٰ کی ارشادات کو جب دیکھیے تو ایسا لگتا ہے کہ میرے پیغمبر نے اخلاق ہی کو سب کچھ بنا دیا. بے شک. اخلاق کو اتنا اعلیٰ مقام میرے آقا نے دیا کہ آقا کے ارشادات پڑھ کر کے ایسا لگتا ہے کہ آقا نے اخلاق کو سب کچھ بنا دیا. اور اخلاق کے تعلق سے جتنی تاکیدات فرمائی ہیں، جتنی تنبیہات فرمائی ہیں، ارشادات فرمائے ہیں، اے میرے محترم ہماری اصلاح اور عمل کے لیے اتنا کافی ہے میرے محترم. بے شک بے شک. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں آخر ما اوصانی به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حین وضعت القدم. حضرت معاذ فرماتے ہیں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا حاکم مقرر فرمایا تھا. یمن کا حاکم بنا کر کے اور سرکار ان کو رخصت کر رہے تھے. تو حضرت معاذ کہتے ہیں کہ سب سے آخر میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مجھے وصیت فرمائی، کیونکہ سب سے آخر میں وہ بات کہی جاتی ہے، کیونکہ پہلے والی باتیں جو ہوتی ہیں تو دھیرے دھیرے پھیکی پڑ جاتی ہیں ذہن میں، اور آخر میں جو بات کہی گئی وہ بات آپ کے ذہن میں موجود ہے، تازی ہے. تو جو زیادہ اہم بات ہوتی ہے اس کو سب سے آخر میں کہا جاتا ہے. حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ جب میں نے سواری پر اپنا قدم رکھا، سواری پر سوار ہوا، تو سب سے آخر میں میرے مصطفیٰ نے جو مجھے وصیت فرمائی اور جو مجھے نصیحت کی، وہ مصطفیٰ نے یہ فرمایا خالق الناس بخلق حسن او قال احسن خلقک یا معاذ. آقا نے فرمایا اے معاذ اپنے اخلاق کو اچھا کرو اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش کرو. حضرت معاذ کو پیغمبر نے یمن کا حاکم بنایا، اور حاکم بنا کر جب بھیج رہے ہیں تو انہیں جو آخر میں وصیت فرما رہے ہیں وہ اچھے اخلاق کی وصیت فرما رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اچھے اخلاق کی وصیت فرما رہے ہیں کہ اے معاذ اپنے اخلاق کو بلند کرو، کیونکہ تم اسلام کے نمائندے اور ترجمان بن کر کے جا رہے ہو. تم اسلام کی نمائندگی کر رہے ہو، اسلام کی ترجمانی کر رہے ہو، تم مصطفیٰ کے نمائندے بن کر کے جا رہے ہو، مصطفیٰ کے ترجمان بن کر کے جا رہے ہو. لوگ تمہارے اندر مصطفیٰ کو دیکھنے کی کوشش کریں گے، لوگ تمہارے اندر اسلام کو دیکھنے کی کوشش کریں گے. لہذا اگر تم بد اخلاق ہوئے تو تمہاری بد اخلاقی سے اسلام بد اخلاق سمجھا جائے گا. لہذا اسلام کی شبیہ کو اگر محفوظ رکھنا ہے تو تم اپنے اخلاق کو اچھا کرو. بے شک. واہ واہ. اے میرے بھائی، اور آج ہم سب کا یہی حال ہے. اسلام بڑا پیارا ہے،
ایک یورپین مفکر نے تحریر کیا کہ کائنات کے اندر اگر کوئی سب سے پیارا دین ہے تو وہ دین اسلام ہے، سب سے اچھا اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے، اور اگر سب سے خراب اور تباہ کوئی قوم ہے تو وہ قوم مسلم ہے۔ سب سے بہتر دین اسلام ہے اور سب سے خراب قوم مسلم ہے، کیونکہ یہ وہ قوم ہے جس کا مذہب اور دین کی تعلیمات سے کوئی خاص تعلق نہیں۔ آج ہمارے اندر لوگ اسلام دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں تو ڈائریکٹ اس کا اثر اسلام پر پڑتا ہے، اگر ہم مکر کرتے ہیں تو اس کا اثر ہمارے پیغمبر پر پڑتا ہے۔ لوگ ہمیں ایک آئینہ تصور کرتے ہیں، اس آئینے میں مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں، اس آئینے میں اسلام کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہٰذا اے ایمان والو، اپنے اخلاق کو اچھا کرو، اپنے کردار کو اچھا کرو، تاکہ تم مذہب اسلام کے سچے نمائندے بن سکو اور مصطفیٰ کے سچے ترجمان بن سکو۔ بے شک بے شک، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اپنے اللہ۔ اخلاق کو بہتر بنائیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامت احاسنکم خلقا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان من احبکم الی، تم میں سے سب سے زیادہ میری بارگاہ میں محبوب اور پسندیدہ، اور قیامت کے دن تم میں سے سب سے زیادہ میری بارگاہ سے قریب کون ہوگا؟ کون ہوگا؟ سرکار نے دو باتیں ذکر فرمائی ہیں کہ میری بارگاہ میں سب سے محبوب اور قیامت کے دن میری بارگاہ سے سب سے زیادہ قریب۔ آپ میں سے کون ہے جو یہ نعمتیں نہیں چاہتا؟ کون ہے جو نہیں چاہتا کہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں ہمارا کوئی شمار ہو جائے؟ بے شک۔ کون ہے جو نہیں چاہتا کہ مصطفیٰ کے قلب اطہر میں ہمارے لیے بھی تھوڑی سی محبت ہو جائے، تھوڑی سی گنجائش ہو جائے؟ اے میرے محترم، ان کا پاک قلب تو بہت بلند و بالا ہے، اور یہ تمنا تو بہت اونچی تمنا ہو گئی۔ ہم غلاموں کی تو یہ تمنا ہے کہ اللہ ہمیں ان کے غلاموں میں شمار کر لے اور ہمیں ان کی سچی محبت عطا فرما دے۔ بے شک، یہی ہماری معراج ہے، ہمارے لیے کافی۔ واہ 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 واہ، بے شک، واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ صرف یہ نہیں کہ تمہارے دل میں میری محبت، بلکہ میرے دل میں تمہاری محبت۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم میرے محب نہیں بلکہ اگر میرے محبوب بننا چاہتے ہو، مصطفیٰ فرما رہے ہیں اگر میرے محبوب بننا چاہتے ہو اور قیامت کے دن تم میری بارگاہ سے قریب ہونا چاہتے ہو، مجھ سے قریب ہونا چاہتے ہو، تو مصطفیٰ فرماتے ہیں اس کا آسان سا نسخہ یہ ہے کہ اپنے اخلاق کو اچھا کر لو۔ اگر تم نے اخلاق اچھا کر لیا تو تم میری بارگاہ کے محبوب بھی ہو جاؤ گے اور قیامت کے دن تم میری بارگاہ سے قریب بھی ہو جاؤ گے۔ بے شک۔ اے میرے بھائی، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو یہ پیمانے عطا کیے ہیں، ہم کو یہ عطا فرمایا پیمانہ کہ اگر میری بارگاہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، میری بارگاہ کے مقرب بننا چاہتے ہو، تو اس کا آسان سا نسخہ مصطفیٰ نے دے دیا، اس کا آسان سا طریقہ بتا دیا، اور طریقہ اس کا آسان سا یہ ہے کہ اپنے اخلاق کو اچھا کرو، اخلاق کو پاکیزہ کر لو، گفتگو میں مٹھاس آ جائے، گفتگو میں پاکیزگی اور طہارت آ جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے مصطفیٰ کا اخلاق کتنا بلند تھا۔ خدا فرماتا ہے انک لعلی خلق عظیم، اے محبوب آپ بہت ہی عظمت والے اخلاق پر فائز تھے۔ مصطفیٰ کے اخلاق کی تعریف خدا نے قرآن کریم میں بیان فرمائی، اور کیوں نہ ہو، مصطفیٰ کی ذات پاک تو وہ ہے کہ صحابہ کہتے ہیں، صحابہ گواہی دیتے ہیں کہ مصطفیٰ کا اخلاق کتنا اچھا تھا، دائم البشری، مصطفیٰ کے چہرے پہ ہمیشہ مسکراہٹ رہتی تھی۔ سبحان اللہ، مصطفیٰ کے چہرے پہ ہمیشہ مسکراہٹ رہتی تھی، اور مصطفیٰ بہت ہی ایزی رہتے تھے، بہت ہی، جس کو ہندی میں سہج کہتے ہیں، بالکل تکلف نہیں تھا مصطفیٰ کی بارگاہ میں، کوئی آؤ بھاؤ نہیں، کوئی تکلفات نہیں، لوگوں کے ساتھ بڑے نارمل طریقے سے رہتے تھے، بہت ہی ایزی رہتے تھے میرے پیغمبر۔ اے میرے بھائی، اگر آج مسجد کا ایک امام ہو
یا کوئی چھوٹا سا دنیا کا عہدیدار ہو اور اس کے بغل میں برابر میں کوئی جا کر بیٹھ جائے، عام انسان تو اپنا پہلو بدلنے لگتا ہے، ناگواری کے آثار چہرے پر ظاہر ہونے لگتے ہیں، اس کا تصور یہ ہوتا ہے کہ میں بلند مقام پر فائز ہوں اور میرے برابر میں عوام کو آ کر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ذرا مصطفیٰ کا اخلاق دیکھیے اور اس کے بعد اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کی کوشش۔ واہ 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 واہ۔ میرے پیغمبر کے ایک صحابی رسول ہیں حضرت ظاہر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ایک گاؤں میں رہا کرتے تھے اور کبھی کبھی آپ تحفے تحائف لے کر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، سرکار کی بارگاہ میں آتے تھے تحفے تحائف لے کر کے، سرکار ان سے بہت محبت فرماتے تھے۔ تو ایک مرتبہ وہ بازار میں اپنا کچھ سامان بیچ رہے تھے، گاؤں میں رہتے تھے، وہاں اپنا تیار کرتے تھے اور لا کر کے مدینہ شریف کے بازار میں بیچا کرتے تھے۔ تو وہ اپنا سامان بیچ رہے تھے، قربان جائیے مصطفیٰ جان رحمت پر، سبحان پیچھے اللہ۔ سے آقا پہنچتے ہیں، فاحتضنه من خلفه، تو آقا نے پیچھے سے پہنچ کر ان کو اپنے آغوش میں لے لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان کی شکل اچھی نہیں تھی، دیہات کے رہنے والے تھے، سامان بیچ رہے تھے، مصطفیٰ کس قدر ایزی رہتے تھے اور کتنا پیار کرتے تھے لوگوں سے اور اخلاق کتنا بلند تھا، اس واقعے کی روشنی میں آپ مصطفیٰ کے اخلاق کو دیکھیے۔ آقا پہنچے اور ان کو پیچھے سے آغوش میں لے لیا، جب پیچھے سے پکڑ لیا تو پیچھے مڑ کر دیکھنے سے پہلے انہوں نے کہا من ھذا ارسلنی، یہ کون ہے جس نے مجھے پکڑ لیا، چھوڑو مجھے۔ فالتفت الی خلفی، پھر پیچھے مڑ کر دیکھا تو دیکھا کہ آقا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھا آقا ہے تو مقدر کی معراج ہو گئی اور اس کے بعد خاموش کھڑے ہو گئے۔ ان کی پیٹھ سرکار کے سینے مقدس سے مس ہو رہی تھی، انہوں نے سوچا کہ یہ تو مقدر کی معراج ہے، ان کے جسم پاک سے اگر میرا جسم مس ہو جائے تو یہ میرے جسم کے مقدر کی معراج ہے اور انشاءاللہ اس جسم پر جہنم کی آگ حرام ہو گئی۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آستانہ علی افغان شریف۔ اے میرے محترم، پھر سرکار نے ان کو چھوڑا نہیں، پکڑے رہے اور پکڑے پکڑے سرکار نے مزاح میں فرمایا من یشتری ھذا، اس کو کون خریدے گا، اس کو کون خریدے گا۔ واہ واہ واہ، قربان جائیے اخلاق مصطفیٰ پر، اس طرح پیار فرماتے تھے اپنے غلاموں سے اور اس انداز میں رہتے تھے اپنے غلاموں کے ساتھ، کون خریدے گا اسے۔ تو چونکہ شکل اچھی نہیں تھی، عرض کرتے ہیں اذن لتجدنی یا رسول اللہ کاسدا، یا رسول اللہ اگر آپ مجھے بیچیں گے تو میں بہت سستا بکوں گا، کیونکہ شکل و صورت کوئی خاص نہیں ہے۔ میرے پیغمبر نے ان کا جواب سنا اور اس کے بعد ارشاد فرمایا لست بکاسد، تم سستے نہیں ہو، انت عند اللہ غال، اللہ کی بارگاہ میں تم بہت قیمتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، بہت خوب، واہ واہ، سبحان اللہ کا پیار دیکھیے، اخلاق دیکھیے اور نوازشات دیکھیے۔ واہ واہ واہ، انہوں نے تواضع کیا، کہا یا رسول اللہ میں بہت سستا جاؤں گا۔ سرکار نے فرمایا کہ تم ہرگز سستے نہیں ہو، تم بہت قیمتی ہو۔ وہ قیمتی اس لیے تھے، اپنی شکل کی بنیاد پر قیمتی نہیں تھے، اپنی صورت کی بنیاد پر نہیں تھے، اپنے حسب و نسب کی بنیاد پر نہیں تھے، اپنے شہر کی بنیاد پر نہیں تھے، قیمتی تھے تو ایمان کی بنیاد پر تھے اور اخلاق، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، قیمتی تھے اپنے ایمان کی بنیاد پر اور اپنے اخلاق کی بنیاد پر۔ سرکار نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں تم سستے نہیں ہو بلکہ اللہ کی بارگاہ میں تم بہت قیمتی ہو۔ اے میرے محترم، مصطفیٰ نے انہیں قیمتی ہونے کا مژدہ سنایا اور مصطفیٰ نے ان کے ساتھ اخلاق پیش فرمایا اور یہ پیغام دیا کہ اے میری امت، تمہارے دماغ کسی موڑ پر کبھی خراب نہ ہو جائے۔ اگر تم عالم بن جاؤ تو اپنے آپ کو عرش پر مت سمجھنا، اگر تم وکیل بن جاؤ تو اپنے آپ کو دوسری مخلوق مت سمجھنا، اگر تم کسی عہدے پر پہنچ جاؤ تو اپنے آپ کو دوسروں سے بلند و بالا مت سمجھنا۔ مصطفیٰ نے تعلیم دی کہ میں سید الخلق ہوں، میں سید الانس والجن ہوں۔ مصطفیٰ ایک حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن
آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے انبیاء ہیں سب کے سب میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں میں تمام مخلوق کا آقا ہوں، ان عہدوں پر فائز ہوتے ہوئے جب مصطفیٰ کا اخلاق اتنا اعلیٰ ہے اپنے غلاموں کے ساتھ، تو ہم لوگوں کا اخلاق اپنے بھائیوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے؟ واہ واہ واہ، ہمارا اخلاق کیسا ہونا چاہیے؟ اے میرے محترم، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے ایک خادم ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی۔ سبحان اللہ، 10 سال خدمت کی جنہوں نے آقا کی۔ کتنے سال؟ 10 سال، 10 سال خدمت کی۔ اور جانتے ہیں ان کا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا ظاہری سے تشریف لے جانے کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 10 سال رہے، اس کے بعد وہ جو تأثر پیش کرتے ہیں اور جو سرکار کی بارگاہ میں رہنے کے بعد اپنا کمنٹ کرتے ہیں، جو تأثر دیتے ہیں، وہ تأثر ایسا ہے کہ ہم سب کے لیے قابل تقلید ہے، اور اگر ہماری زندگی میں اس کا 10واں حصہ تو بہت بڑا ہو گیا، اگر 100واں حصہ آ جائے تو ہماری زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اتنا کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ انس فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال آقا کی خدمت کی، 10 سال ان کی بارگاہ میں رہا، لیکن اس پورے 10 سال کے دوران اگر میں نے کبھی کچھ کیا تو مصطفیٰ نے یہ نہیں ڈانٹا کہ انس تم نے یہ کیسے کیا، اور اگر کبھی کچھ نہیں کیا تو مصطفیٰ نے اس پر مؤاخذہ نہیں کیا کہ انس تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ واہ سبحان اللہ، بے شک بے شک، واہ واہ۔ آج ہمارے گھر میں کوئی اگر کام کرنے کے لیے آتا ہے تو اس کو ہم حقارت کی نظروں سے، ذلت کی نظروں سے دیکھتے ہیں، اور اس کے سارے کاموں کو ہم ناقدانہ نظروں سے دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد میں ہم آئے دن اس کی ڈانٹ لگاتے ہیں۔ بے شک، کام کرنے والی عورت ہو، آپ سب لوگ اسی دنیا میں رہتے ہیں، معاشرے میں رہتے ہیں، ریئل لائف کو تھوڑا اس کا جائزہ لیجئے، انالائسس کیجئے اور دیکھیے کہ مصطفیٰ کی سیرت سے ہم کتنا دور چلے گئے ہیں۔ حضرت انس کہتے ہیں میں 10 سال رہا، 10 سال کے دوران، اے میرے بھائی، حضرت انس کوئی فرشتے نہیں تھے کہ ان سے کوئی غلطی نہیں ہوتی تھی ان سے غلطی، ان سے غلطیاں ہوتی تھیں، لیکن مصطفیٰ جان رحمت ان غلطیوں پر ان کو ڈانٹتے نہیں تھے، ان غلطیوں پر ان کو مرغا نہیں بناتے تھے، ان غلطیوں پر زبان خراب نہیں کرتے تھے، بلکہ بڑے پیار کے ساتھ میں جو غلطی ہوتی تھی اس کی اصلاح فرما دیتے تھے، بے شک بے شک بے شک۔ 10 سال تک سرکار نے ان کو ڈانٹا نہیں۔ اے میرے بھائی، آج ہمارے گھر میں اگر کوئی کام کے لیے ہو، ہماری دکان پر اگر کوئی کام کے لیے بچہ ہو تو ہم آئے دن اس پر بھڑکتے رہتے ہیں، ہم آئے دن اس کو ڈانٹتے رہتے ہیں، گھر پہ کام والی ہو ہم اس کو ڈانٹتے رہتے ہیں۔ اے میرے بھائی، یہ مصطفیٰ کا اخلاق اور مصطفیٰ کی سیرت نہیں ہے، بے شک، مصطفیٰ کی سیرت اس سے ہٹ کر کے ہے۔ حضرت انس ہی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگایا، آپ کی بارگاہ میں ایک بڑا ہی قیمتی پیالہ پیش کیا گیا تھا جو شاید دوسرے ملک سے آیا تھا۔ سرکار کی بارگاہ میں تحفے کے طور پر دوسرے ملک سے ایک بڑا قیمتی پیالہ پیش کیا گیا تھا۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں اسی پیالے میں سرکار کے لیے پانی لینے کے لیے گیا، پانی لے کر کے آ رہا تھا، اتفاق سے وہ پیالہ ہاتھ سے پھسل گیا اور زمین پر گر کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، ٹوٹ گیا۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ جب پیالہ ٹوٹ گیا تو مارے خوف کہ میں کپکپانے لگا کہ اللہ اب کیا ہوگا، یہ تو مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، اتنا قیمتی دوسرے ملک کا پیالہ اور میرے ہاتھوں سے ٹوٹ گیا۔ اے میرے بھائی، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا کوئی قیمتی سامان ہو اور گھر میں خدمت کرنے والے بچے کے ہاتھوں سے ٹوٹ جائے تو وہاں پر آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ وہاں پر آپ کا جو رد عمل ہے وہ کیا ہوگا؟ اگر کوئی قیمتی سامان کسی بچے کے ہاتھ سے ٹوٹ جائے، آپ کا جو رد عمل ہوگا وہ آپ خود تھوڑا جائزہ لیجئے، محسوس کر لیجئے۔ لیکن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ قیمتی پیالہ میرے ہاتھ سے ٹوٹ گیا، میں بہت گھبرا رہا تھا، بہت ڈر رہا تھا، لیکن جب یہ بات مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچی تو مصطفیٰ نے اس پر مجھ سے کچھ مؤاخذہ نہیں فرمایا اور مجھے یوں ہی درگزر فرما دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ بہت خوب، واہ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ نے یوں ہی درگزر فرما دیا۔ تو اے میرے محترم، مصطفیٰ کی سیرت اور مصطفیٰ کی جو زندگی ہے
مصطفیٰ جان رحمت کا جو اخلاق ہے ہم اپنے اندر وہ اخلاق پیدا کرنے کی کوشش کریں. بے شک اخلاق بہت قیمتی چیز ہے. میرے آقا حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں ما من شیء اثقل فی میزان المؤمن یوم القیامت من حسن الخلق. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میزان عمل میں انسان کے اعمال رکھے جائیں گے. فرماتے ہیں ان تمام اعمال کے درمیان جو سب سے قیمتی، سب سے بھاری جو چیز رہے گی، سب سے باوزن جو چیز رہے گی وہ مومن کا اخلاق ہوگا. تو ایک مرتبہ پیارے آقا کی بارگاہ شریف میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آلہ صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وبارک وسلم یا رسول اللہ علیک یا سیدی یا رسول اللہ. اے میرے محترم، میں عرض کر رہا تھا کہ مومن کا جو اخلاق ہے اس سلسلے میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی پیاری تعلیمات ہیں. ہمیں اپنے اخلاق کو بہتر بنانا چاہیے. سرکار کا جو ارشاد میں نے جس ارشاد کی تلاوت کی تھی اس کا ترجمہ کر کے اور ہم اپنی گفتگو کو ختم کر دیں گے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ما من شیء اثقل فی میزان المؤمن یوم القیامت من حسن الخلق وان اللہ لیبغض الفاحش والبذیء او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایمان والے کے ترازو میں جو سب سے بھاری بھرکم چیز ہوگی وہ اس کا اچھا اخلاق ہوگا. بے شک اچھا اخلاق ہوگا. سرکار فرماتے ہیں کہ اچھے اخلاق سے زیادہ باوزن اور بھاری میزان عمل میں کوئی دوسری چیز نہیں ہوگی. سب سے بھاری اور سب سے ثقیل چیز آپ کے میزان عمل میں جو ہوگی قیامت کے دن وہ آپ کا اچھا اخلاق ہوگا. اور ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ لَيُبْغِضُ الْفَاحِشَ وَالْبَذِيءَ، اور اللہ تبارک و تعالی بے حیا اور بد زبان سے اللہ تبارک و تعالی اس کو ناپسند فرماتا ہے. بے شک بے حیا کو اللہ ناپسند فرماتا ہے اور جس کی زبان خراب ہو اللہ اسے ناپسند فرماتا ہے. اے میرے بھائی، تو ہم اپنے اندر شرم و حیا پیدا کریں اور ہم اپنی زبان کو بھی درست کریں اور ہم اپنے اخلاق کو اعلیٰ کریں تاکہ ہم اپنے مصطفیٰ کے اور مصطفیٰ کے دین کے صحیح ترجمان اور نمائندے بن سکیں اور مصطفیٰ کے دین کی ہم کچھ خدمت کر سکیں اور ہم خدا کی بارگاہ میں مقبول بن سکیں. تو ہمیں اور آپ کو اپنے اخلاق کو بہتر بنانا چاہیے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور ان کے کردار کا اپنے آپ کو مظہر بنانا چاہیے. پروردگار عالم ہم سب کو اپنے محبوب کے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام.